अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं एपिसोड 29। वो दोनों बहुत खुश थीं क्योंकि बिला आखिर उन दोनों ने ख़ुद को दिया गया टास्क मुकम्मल कर लिया था और यूनिवर्सिटी से निकलते ही एक आदमी उन्हें इनके काम की कीमत देकर उनकी खुशी को दुबारा कर गया था। पैसों के थैले को अपने हैंड बैग में रख के दोनों ने पहले अपने प्रोग्राम के तहत हॉस्टल से अपना चीदा सामान उठाया और फिर रिक्शे में बैठकर रेलवे स्टेशन की जानिब कोशां हो गईं। मुझे उम्मीद तो नहीं कि किसी का शक हमारी तरफ आएगा, लेकिन अगर किसी ने हम पे शक करने का सोचा भी तो इससे कबल हम इस शहर से बहुत दूर जा चुकी होंगी। ढेर सारे पैसों की मौजूदगी के एहसास से हायका की आवाज़ खुशी से कांप रही थी, जबकि सैरिश को न जाने क्यों एक अजीब सा खौफ अपनी लपेट में लिए हुए था। यार, अगर किसी को पता चल गया तो तुम जानती हो ना कि उसका भाई कितना ख़तरनाक है। सैरिश ने कदरे खौफज़दा लहजे में उसे मुखातिब किया। ओहो, छोड़ो भाई, ये अमीर लोगों के चोंचले हैं, उन्हें ऐसी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी उसका भाई कोई सुपर हीरो थोड़ी है जो इतने बड़े शहर में हमें चुटकियों में तलाश। वो बड़ी लापरवाह अंदाज में बोल रही थी जब रिक्शा एक झटके से रुका। क्या हुआ भाई? वो फ़ौरन ड्राइवर की तरफ मुतवज्जे हुई। पता नहीं बाजी, ये गाड़ी अचानक सामने आ गई है। ड्राइवर की आवाज़ पर दोनों ने सामने देखा तो जैसे रूह परवास कर गई, क्योंकि उनके सामने बहुत ख़तरनाक तेवरों के चलता बालाज उनके रिक्शे के बेहद नज़दीक पहुंच चुका था। शराफत से यहाँ से निकलकर इस गाड़ी में बैठना पसंद करोगी या इसकी ज़बान समझाऊं? वो खिड़की में झुकता हाथ में थामे पिस्टल की जानिब इशारा करते हुए सपाट लहजे में बोला तो दोनों खौफ से दर्द पड़ते चेहरे लिए उसकी मैयत में गाड़ी की तरफ बढ़ गईं। शराबगन आलम के दिए गए अल्टीमेटम के बाद अब सब एक दफ़ा फिर से कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, लेकिन अब वहाँ उन दोनों का भी इजाफा हो चुका था। झूठ या गलत बयानी करने के बजाय जो सच है उसे फ़ौरन उगल दो, वरना मैं औरत होने का लिहाज नहीं करूँगा। शेर ने सर्द लहजे में हुक्म जारी किया तो उनके रगों पे में मारे खौफ की सनसनी से दौड़ गई। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इस शख्स ने वाकई अपनी सही दहशत फैला रखी थी। हम पैसों के लिए लोगों के दिए गए टारगेट्स को पूरा करने का काम करती हैं। ऐसे में जब कुछ महीने पहले हम हमेशा की तरह अपना काम पूरा करने के बाद इस शहर में शिफ्ट हुई तो एक शख्स हमें मिला और एक बंगलों में ले गया। वहाँ हमें एक आदमी मिला। हम नहीं जानती कि वो शख्स कौन है या उसका नाम क्या है, लेकिन उस शख्स ने हमें ज़रशाली से दोस्ती करने का टास्क दिया था और उसका एतमाद जीतने को कहा। जब हमने ये काम पूरा कर लिया तो उसने हमें कहा कि उसे यूनी में या कहीं भी इस तरह बदनाम करो ताकि उसका भाई उसे छोड़ दे। जो बातें उन्हें मालूम थी वो उसके खौफ से फ़ौरन रोते रोते उगलने लगीं, जबकि उनकी बातें सुनते शराबगन की गर्दन की रगें मारे इश्तियाल के नुमायाँ होने लगीं। कौन शख्स था वो? मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारता वो आगे को झुका तो दोनों थर्रा उठीं। हम नहीं जानती, क्योंकि वो शख्स चेहरा छुपा के सामने आता था, लेकिन उस शख्स ने अपने हाथ में 4 अंगूठियाँ पहनी रखी होती थीं। सहर जो कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा हो चुकी थी, वो तेज़ी से रोते हुए बोली तो उसके आखिरी अल्फाज से वो थम सा गया, लेकिन अगले ही पल वो ज़ोर से मुट्ठियाँ भींचते अपनी जगह से उठा। नवाज़ आलम। उसने नफरत से इस नाम को दांतों तले चबाया और फिर सूरज से फरहाद की जानिब मुड़ा। फरहाद, इन दोनों को जेल ले जाओ और अहमद को कहना कि इन तक कोई वकील भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं पहुंचना चाहिए। और तुम, फरहाद को हुक्म देकर वो डैन की जानिब मुड़ा, तुम मेरी बहन और मेरे दोस्त पे केस करने वाले थे ना, लेकिन अब तुम वो एफर्ट अपनी यूनी को बचाने के लिए करना। बेलजा का पथरीले अंदाज में कहकर वो उन सब के फीके पड़े चेहरों को तनफ्फुर से देख कर जब कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला तो एक फ़ोन कॉल वो उस यूनी पे केस करवाने के लिए कर चुका था। मजबूत कदम उठाता हुआ सामने मौजूद कमरे के बंद दरवाजे के नज़दीक पहुंचा और फिर चेहरे पे ढेरों खुशी सजाए वो दरवाजे को आहिस्ते से खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही उसने बेड की तरफ देखा जहां उसकी जीत, उसकी खुशी सुर्ख ब्लैंकेट ओढ़े बेसुध लेटी हुई थी।
وہ سرشار چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور بیڈ کے کنارے پر ٹکتا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اچانک اس کے چہرے پر جھکا۔ میری بیٹی۔ اس کے ہونٹوں سے یہ لفظ بہت بے ساختگی میں نکلے اور پھر وہ اس کے ماتھے کو محبت سے چوم کے اس کے آرام کا سوچ کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے تم شاید یہ بھول چکے تھے شرافگن عالم کہ باپ ہمیشہ باپ ہی رہتا ہے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ایک نظر پلٹ کے بیڈ پہ لیٹی زرشال عالم کو دیکھا اور پھر دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتے دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ تم نے اتنے برسوں سے مجھ سے میری بیٹی کو چھین کے دور کیے رکھا، لیکن دیکھ لو جیت بالآخر میری ہی ہوئی۔ سیڑھیوں کی جانب بڑھتے ہوئے فتح سے چور دل ہی دل میں افغان سے مخاطب ہوا، اس شرافگن سے جو اس کی پہلی اولاد اس کا بیٹا تھا۔ اور پینل میں بیٹھے افراد سمیت جیل میں جانے والی سہرش اور حقہ نہیں جانتی تھی کہ زرشال عالم کی عزت کو داؤ پہ لگا کر اس کی عزت کا تماشا بنا کے اسے اپنے پاس لے کے آنے والا اور کوئی نہیں بلکہ شرافگن عالم اور زرشال عالم کا سگا باپ نواز عالم تھا۔ ماضی۔ نواز، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حدیقہ عالم نے بے بسی سے صوفے پہ بیٹھ کے نوٹوں کی گڈیاں بریف کیس میں سجاتے اپنے شوہر کو مخاطب کیا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ نواز عالم نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جو ان کی منظور نظر بیوی تھی۔ یہی اپنے ہی ملک کے لوگوں سے غداری کر کے ان کے خون پسینے کو بیچ کے اپنی تجوریاں بھرنا کہاں کی اصول پسندی اور انسانیت ہے؟ وہ افسوس سے ان پیسوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تو نواز عالم نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ تمہارا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، تم بس اس گھر اور میرے بیٹے پہ دھیان دو۔ اس نے سرد لہجے میں بیوی کو تنبیہ کی۔ اگرچہ حدیقہ عالم ان کی بہت منچاہی بیوی تھیں جن سے انہوں نے بہت پاپڑ بیلنے کے بعد شادی کی تھی اور انہیں اپنی فطرت و طبیعت کے برعکس رعایت بھی دے دیا کرتے تھے، لیکن جب کبھی حدیقہ بیگم ان کے کام کے متعلق کچھ کہتی تو ان کا رویہ خاصا روکھا ہو جاتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی کہہ رہی ہوں نواز، میں اپنے بیٹے کو کیسے یہ حرام کھلا سکتی ہوں جو تم بہت سے لوگوں کے خوابوں کو بیچ کے لاتے ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھیں تو ان کی تل کوئی پہ آگ بگولا ہوتے نواز عالم کا ہاتھ بے اختیار ہوا میں بلند ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سر پہ چڑھ جاؤ۔ یہ مت بھولو کہ میں اگر سر پہ چڑھا رہا ہوں تو مجھے سر سے اتارنا بھی بہت اچھے سے آتا ہے۔ نواز عالم نے اگرچہ ہاتھ ان کے رخسار پر پڑنے سے قبل ہی روک لیا تھا، لیکن ان کے بے رحم لہجے میں کہے گئے الفاظ نے حدیقہ بیگم کو اس اٹھتے ہاتھ سے بھی زیادہ تکلیف دی تھی۔ یہ جن پیسوں پہ تم یوں حقارت بھری نظر ڈال رہی ہو نا، کل کو یہی پیسے جب ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنواریں گے تو تم میری شکر گزار ہوگی۔ متکبر لہجے میں بول کے وہ انہیں ایک سائڈ پہ دھکیل کے بریف کیس لا کر لاکر میں رکھ کے واش روم کی جانب بڑھ گئے۔ اب بے یقین و چشتر حدیقہ بیگم ان کے دھکیلنے کی وجہ سے بیڈ پر گر سی گئیں، جبکہ ان کے روم سے ملحقہ روم میں دروازے کی جھرری سے یہ سب دیکھتے 5 سالہ شرافگن نے باپ کے منظر سے ہٹنے کے بعد ماں کو گرتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کے اس کے نزدیک جانے لگا، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے قبل اس کے وہاں آنے سے انجان حدیقہ بیگم بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئیں۔ ہال میں پڑے خوبصورت صوفوں میں سے ایک پہ بیٹھی وہ حسب معمول افغان کو اس کا ہوم ورک کروا رہی تھیں، جبکہ متفکر نگاہیں بار بار وال کلاک کی طرف بھی جا رہی تھیں جہاں رات کے 8 بجنے والے ہو رہے تھے، لیکن نواز عالم ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ ان کے منتظر وہ آج افغان کو کام بھی لیٹ کروانے بیٹھی تھیں، لیکن وہ تاحال گھر نہیں پہنچے تھے۔ مما، پاپا کب آئیں گے؟ ہوم ورک لکھتے افغان نے جب ماں کا دھیان بار بار گھڑی کی جانب دیکھا تو آخر کار بول اٹھا، آ جاتے ہیں تھوڑی دیر تک۔ بیٹے کے اچانک سوال پہ وہ بری طرح سے چونکی۔ وہ چونکتی ہوئی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کے اس کے جانب متوجہ۔ آ گئے آپ کے پاپا؟ جب 15 منٹ بعد گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو حدیقہ بیگم تشکر بھرا سانس خارج کرتے ہوئے خوشی سے بولیں تو وہ مسکرا دیا۔ چند ثانیوں کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز پہ حدیقہ بیگم نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے رخ دروازے کی جانب موڑا تو یکلا ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا، کیونکہ دروازے پہ نواز عالم نہیں بلکہ ان کا دیور فرحان عالم کھڑا تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ حدیقہ کو دیکھ کے وہ مسکرا کے گویا ہوا تو وہ سنبھلیں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو فرحان؟ چہرے پہ خوش آمدید مسکراہٹ سجائے وہ نرم لہجے میں بولیں تو اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا،
الحمدللہ، آپ کیسی ہیں اور میرا یہ شیر کیسا ہے؟ حدیقہ سے اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ افغان کی طرف بڑھا اور اسے اپنے بازوں میں بھینچتا مشفقانہ انداز میں گویا ہوا۔ بھائی نظر نہیں آ رہے؟ گھر نہیں پہنچے ابھی کیا؟ شیر کو گود میں لے کر بیٹھتا وہ نواز صاحب کی غیر موجودگی محسوس کرتا ہوا بولا تو حدیقہ بیگم کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ کچھ دن پہلے نواز عالم کے کہے بے رحم الفاظ نے ان کے دل کو چھلنی کر دیا تھا، لیکن شرابن کا سوچ کر وہ اپنے ہر دکھ کو وہیں سینے میں دبا گئیں۔ شاید عورت کی یہی سب سے بڑی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ جس دن عورت نے اس کمزوری کو طاقت بنا کے کمپرومائز کرنا چھوڑ دیا، اس دن شاید عورت اپنا مقام پہچان سکے گی۔ ابھی تک تو نہیں آئے، آج شاید کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ تمہارے لیے کچھ کھانے کو منگواؤں؟ فوراً سنبھلتے ہوئے انہوں نے فرحان کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ حق میزبانی نبھانا چاہا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ تم کب آئے پاکستان اور سامان کہاں ہے تمہارا؟ اسے افغان کے ساتھ مگن سا باتیں کرتا دیکھ کے انہوں نے استفسار کیا، کیونکہ وہ ڈاکٹر بن رہا تھا اور اسپیشلائزیشن کے لیے لندن میں رہائش پذیر تھا۔ سامان میرا ایئرپورٹ پہ چینج ہو گیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ پہنچا دیں گے، اس لیے میں نے وہاں وقت ضائع نہیں کیا اور گھر آ گیا۔ اسے نرم لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے باہر ایک اور گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ الرٹ ہو گئیں۔ آئی تھنک نواز آ گئے، وہ فرحان سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں، جبکہ باپ کے آنے کا سن کے افغان بھی فرحان کی گود سے نکل کر دروازے کی جانب بڑھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور لڑکھڑاتے ہوئے نواز عالم اندر داخل ہوئے۔ پاپا! افغان خوشی سے چہکتا باپ کی ٹانگوں سے چپکا تو ڈولتے قدموں کے ساتھ کھڑے نواز صاحب لڑکھڑائے۔ ایڈیٹ، پیچھے ہٹو! خفگی سے اسے ڈانٹتے ہوئے انہوں نے پرے دھکیلا تو ان کے ڈولتے قدموں اور لہجے کی خماری پہ حدیقہ بیگم کے سر پہ گویا ساتوں آسمان ٹوٹ کر گر پڑے تھے۔ نواز! وہ بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھیں، جو ان کی نظر میں پہلے صرف کرپٹ تھا لیکن اب وہ شرابی بھی بن چکا تھا۔ بھائی، آپ نے شراب پی ہے کیا؟ حدیقہ بیگم کی دگرگوں حالت اور بے رنگ آنکھوں کو دیکھ کے فرحان نے آگے بڑھ کے بھائی سے سوال کیا، جو اس وقت بالکل بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ نہیں، وہ تو بس اس کمینی نے زبردستی پلا دی تھی۔ بے ربط ٹوٹے الفاظ میں بولتے وہ ایک نئے انکشاف کے ساتھ حدیقہ بیگم کا کلیجہ نوچ گئے۔ زانی؟ ان کی خالی خالی نگاہیں بہت بے یقینی اور تعجب سے ان کی جانب دیکھ رہی تھیں، جبکہ بھائی کے الفاظ سے فرحان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان آتے ہی اس طرح کی صورتحال سے بھی وابستہ پڑ سکتا ہے۔ آؤ ڈارلنگ، اس کمینے نے جو آگ لگائی ہے اسے بجھاؤ۔ سامنے کھڑی بیوی کو دیکھ کے ان کے سر پہ ایک دفعہ پھر سے نشہ طاری ہونے لگا، تبھی وہ ان کا ہاتھ تھام کے اپنی جانب گھسیٹ گئے۔ جی تو جناب، ناول اسیر عشق ہوں میں، ایپیسوڈ 30۔ آؤ ڈارلنگ، اس کمینی نے جو آگ لگائی ہے اسے بجھاؤ۔ سامنے کھڑی بیوی کو دیکھ کے ان کے سر پہ ایک دفعہ پھر سے نشہ طاری ہونے لگا، تبھی وہ ان کا ہاتھ تھام کے اپنی جانب گھسیٹ گئے۔ نہیں! دیور کے سامنے شوہر کی ایسی حرکتیں وہ جیتے جی مر گئی تھیں، لیکن نشے میں دھت وہ جیسے ہر رشتے، ہر مقام کو فراموش کر گئے تھے۔ بھائی، خدا کے لیے ہوش میں آئے! جب ان کی دست درازی اور حدیقہ کی مزاحمت بڑھنے لگی تو ششدر کھڑے فرحان کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کے نواز صاحب کی گرفت سے حدیقہ کو چھڑانا چاہا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے! ہوس اور نشہ اس قدر دماغ پہ حاوی ہو چکا تھا کہ حدیقہ اور اس کے بعد فرحان کی مزاحمت نے انہیں پاگل سا کر دیا تھا، اور وہ فرحان کو پرے دھکا دے کر حدیقہ بیگم کا بازو گھسیٹ کے اسے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سامنے موجود کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ ماما! فرحان نے جب سنبھلتے ہوئے پھر سے آگے بڑھ کے انہیں اس ظلم سے روکنا چاہا تو اچانک افغان کی بلند مگر روتی پکار پہ اس کے قدموں کو جیسے زنجیر سے لگ گئی۔ اس نے پلٹ کے وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت باپ کے اس روپ اور ماں کی التجاؤں کو دیکھ کے سفید پڑ رہا تھا۔ شیر! وہ حدیقہ اور نواز کو بھولا سرج سے افغان کی جانب لپکا۔ اگلی صبح نواز پیلس میں ہمیشہ کی طرح بہت پرسکون انداز میں شروع ہو چکی تھی، لیکن بہت کچھ تھا جو پہلے کی طرح نارمل نہیں تھا۔ تم کب پہنچے ہو پاکستان؟
ڈائننگ ٹیبل پہ فریش اور مطمئن نواز عالم نے اخبار پڑھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جو ان کی جانب دیکھنے کے بجائے سامنے پڑے چائے کے کپ کو گھور رہا تھا۔ کل رات اس نے مختصر سے جواب دیتے ہوئے ایک نظر انہیں دیکھا اور ان کے چہرے سے کچھ کھوجنا چاہا، لیکن وہاں چھایا سکون اس کو زہر خند سا کر گیا۔ اچھا حدیقہ ڈارلنگ، تم آج فرحان کی پسند کا ڈنر تیار کروانا۔ آج رات میں کھانا تم لوگوں کے ساتھ ہی کھاؤں گا، پھر تبھی گپ شپ بھی ہوگی۔ ابھی مجھے کہیں جانا ہے۔ بنا کسی شرمندگی یا ندامت کے وہ اپنے مخصوص پرسکون انداز میں کرسی پر آ کے بیٹھتی حدیقہ سے مخاطب ہوئے تو فرحان نے بے ساختہ حدیقہ کی جانب دیکھا، لیکن ان کے چہرے اور گردن پر نظر آتے نواز کی درندگی کے نشانات دیکھ کے اس نے بہت تکلیف اور شرمندگی سے نگاہیں جھکائیں۔ افغان کہاں ہے؟ چلا گیا اسکول؟ ڈائننگ چیئر سے اٹھتے ہوئے افغان کا خیال آیا۔ طبیعت خراب ہے تو لیٹا ہوا ہے، حدیقہ بیگم کی بے تاثر آواز گونجی۔ اچھا میں ڈاکٹر کو کال کر دیتا ہوں تو میڈیسن دے دینا۔ ایک اچھے باپ کا فرض ادا کر کے وہ حدیقہ بیگم کی طرف جھکے تو نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی فرحان کی نظر ان تک گئی۔ اس نے دیکھا کہ جب نواز عالم نے حدیقہ کے سر کو ہونٹوں سے چھوا تھا، انہوں نے اذیت سے آنکھیں شدت سے میچ کر گویا ڈھیروں ضبط کیا تھا۔ اوکے جینٹل مین، رات کو ملاقات ہوگی۔ فرحان کا کندھا تھپتھپا کے وہ باہر نکلے کیونکہ ملازم ان کا بریف کیس لے کے نکل چکا تھا۔ جو چیزیں تمہیں پسند ہیں وہ خانسامہ کو بتا دینا، میں فی الحال افغان کے پاس جا رہی ہوں۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ خشک لہجے میں کہہ کر کرسی گھسیٹتی اٹھی تو فرحان نے بے ساختہ اسے پکارا، بھابھی۔ اس کی بے ساختہ پکار پہ حدیقہ بیگم بے ساختہ رک کے اسے دیکھنے لگیں۔ آئی ایم سوری بھابھی، اس کی ندامت میں ڈوبی آواز گونجی، گویا وہ اپنے بھائی کی درندگی کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ کس بات کے لیے؟ انہوں نے بے تاثر انداز میں پوچھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو اس کے اندر جیسے الفاظ کم پڑنے لگے۔ بھائی نے جو کیا اس کے لیے۔ ہاتھ کرسی کی بیک پہ رکھتا وہ شرمندگی سے گویا ہوا تو اس کے رنگ پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ جس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، ایسے کام کی معافی مت مانگو۔ نرمی سے اسے ٹوک کے وہ افغان کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جو باپ کے ایسے بھیانک روپ سے بہت ڈر چکا تھا۔ جبکہ دل پہ ڈھیروں بوجھ لیے فرحان عالم باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ایم این اے صاحب، ہم آپ کی حتی المقدور خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اب ہمارا کام بھی وقت پہ ہو جانا چاہیے۔ نواز عالم نے سامنے بیٹھے شخص اور پھر میز سے پڑے پیسوں کے بنڈلز کو دیکھا تو طمانینت سے مسکرا دیے۔ فکر نہیں کریں احمد صاحب، آپ کا کام کل ہو جائے گا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے ہوئے انہوں نے میز پہ رکھ کر شراب کا گلاس اٹھایا۔ شکریہ ایم این اے صاحب، خالی شراب شباب کے ساتھ لطف نہیں دیتی، اگر کہتے ہو تو ایک اجلی کلی کو بھیجوں؟ چونکہ نواز عالم اس کے فارم ہاؤس آیا تھا اس لیے وہ اسے مکمل خوش کر کے بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اپنا ٹینڈر بھی تو بھروانا تھا۔ اگر وہ اجلی کلی کل والی کی طرح نشیلی ہے تو ضرور۔ ہر طرح کے کرپٹ کام میں گرے نواز عالم نے لڑکیوں سے ناجائز رشتہ جوڑنے کا کام کل ہی کیا تھا، اور کل ہی کے دن وہ ضلالت کی سبھی حدیں پار کرتا چلا گیا۔ اور پھر احمد صاحب کی بھیجی گئی لڑکی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے وہ فراموش کر گئے کہ ان کا بیٹا گھر میں بیمار پڑا ہے۔ انہوں نے بھائی اور بیوی سے رات کو اکٹھے کھانا کھانے کو کہا تھا۔ وہ مرجھائے سے افغان کے ساتھ فلور کشن پہ بیٹھا ویڈیو گیمز کھیل رہا تھا، جبکہ حدیقہ ملازمہ کے ساتھ میز پہ کھانا لگوا رہی تھی۔ افغان، چلیں بیٹا، اٹھ کے ہاتھ منہ دھوئیں، ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پہ ابھی بھی کچھ نیلے کالے سے نشانات موجود تھے، لیکن اس کا رویہ اگرچہ نارمل مگر فرحان کو اب نارمل لگ رہا تھا۔ جی مما۔ ماں کی بات سن کے وہ اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تم بھی فریش ہو لو، کھانا تقریباً لگ چکا ہے۔ اس نے نرمی سے فرحان کو بھی کہا تو اس نے بے ساختہ وال کلاک کی جانب دیکھا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رکا تو حدیقہ گہری سانس بھرتے اس کی جانب مڑی۔ اگر تم انتظار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ گھر آنے پہ تمہارا بھائی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو اور تمہیں بھوکا سونا پڑے۔ تلخی سے کہتی وہ ڈائننگ روم کی طرف بڑھی تو وہ بھی بھاری قدم اٹھاتا اس کی میت میں چل دیا۔ بھابھی، آپ اتنی ایجوکیٹڈ ہو کے اتنا سفر کیوں کر رہی ہیں؟ جب اسے رہا نہ گیا تو اس نے کرسی گھسیٹتے ہوئے اس کے رویے پر کڑھتے ہوئے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ اس کے لیے کیونکہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ تمہارا بھائی کبھی بھی مجھے بیٹے سے ملنے نہیں دے گا اگر میں نے اس کے بارے میں ایک لفظ ہی منہ سے نکالا۔
اس کے جواب پہ فرحان نے پلٹ کے ڈائننگ روم میں آتے افغان کو دیکھا۔ تمہاری اسپیشلائزیشن کب تک کمپلیٹ ہو جائے گی؟ افغان کرسی پہ آ کے بیٹھا تو حدیقہ نے موضوع چینج کیا۔ بس چند ہی ماہ رہ گئے ہیں، ابھی اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے یہاں جگہ دیکھ کے ہاسپٹل بنوانا ہے اور ایک گھر خریدنا ہے۔ اس نے تفصیلاً جواب دیا تو حدیقہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاسپٹل بھی بنوانے کا سوچ لیا اور گھر خریدنے کا بھی، لیکن اس گھر میں رہنے والی کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے چھیڑا تو اس اچانک حملے پر وہ جھیپ سا گیا۔ کیوں افغان؟ چاچو کی شادی پر میرے بیٹے نے شہبالہ بننا ہے؟ حدیقہ مسکراتے ہوئے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ خوش ہوا۔ چاچو کی شادی؟ اس نے کچھ اس خوشی سے فرحان کی طرف دیکھا کہ وہ ہنس دیا۔ ارے میرے شیر، ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ ابھی نہیں شادی کر رہا میں۔ اس کے بالوں کو بگاڑتے ہوئے اس نے ان کے جوش کو کم کرنا چاہا۔ ابھی نہیں کر رہا ہے لیکن جلد ہی کرو، کیونکہ میرے بیٹے نے چچی کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ افغان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ وہ خوشدلی سے بول رہی تھی جب ہال کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ فرحان پلیز افغان کو روم میں لے جاؤ۔ کل ہی والی حالت میں نواز عالم کو آتے دیکھ کے جلدی سے بولی تو فرحان اس کی بات سمجھتا تیزی سے کھانا کھاتے افغان کو گود میں اٹھا کے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حدیقہ بیگم بے بسی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو آج پھر سے ان کا رشتہ فراموش کر کے ان کی نسوانیت کی توہین کرنے والا تھا۔ افغان کے کمرے میں کھڑا فرحان نواز عالم کی بلند آواز اور حدیقہ کی گڑ گڑاہٹ پہ جیسے زمین میں دھنسنے لگا تھا، اور پھر جب حدیقہ بیگم کی بلند چیخ سنائی دی تو وہ خود پہ ضبط نہ رکھ سکا اور دروازہ کھول کے کمرے سے باہر بھاگا، لیکن باہر آتے ہی جیسے اس کے پیر زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس کا بھائی ہر مرتبے ہر تقدس کو بھلائے ہال کے فرش پر حدیقہ کو گرائے اس کو پامال کیے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بھائی؟ نفرت و غصے کی زد میں اس نے آگے بڑھ کے حدیقہ پہ جھکے نواز کو جھٹکے سے پیچھے کیا۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا گھٹیا سلوک کرتے ہوئے؟ جب وہ ایک بار پھر سے آگے بڑھنے لگا تو فرحان نے اسے غصے سے پرے دھکا دیا اور وہ زور سے دھاڑا۔ اس کے دھکے پہ اپنا آپ کو نہ سنبھالتے ہوئے نواز عالم پیچھے کو جا گرے تو سر پہ لگنے والی چوٹ کے باعث حواس کھوتے چلے گئے۔ نواز سے دھیان ہٹا کے اس نے حدیقہ کی طرف دیکھا تو دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، کیونکہ حدیقہ کا حلیہ اس وقت انتہائی نازیبا حالت میں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کے اس کے وجود پر ڈالی اور نظر چراتے ہوئے اسے سہارا دیا تو وہ اسے کندھے پر سر ٹکاتے یوں بلند آواز میں دھاڑے مار مار کے روئی جیسے سب کچھ لٹا بیٹھی ہو۔ بھابی پلیز۔ ایک نظر فرش پہ گرے بھائی پہ ڈال کے اس نے کندھے سے لگی حدیقہ کو کھوکھلے انداز میں چپ کروانا چاہا، لیکن حواس کھوتی اس کے بازو میں بکھر گئی۔ دن اسی طرح سے پراذیت اور راتیں تذلیل اور حقارت میں ڈوبے گزر رہی تھیں۔ اب جو پردہ حدیقہ، نواز اور فرحان کے مابین تھا وہ نواز عالم نے بہت ڈھٹائی سے چاک کیا تھا۔ جس بیوی کو اس نے انتہائی محبت اور منتوں سے حاصل کیا تھا اسے اب وہ نشے میں اکثر سب کی موجودگی میں ذلیل کر دیا کرتا تھا، مگر نشہ اترتے ہی وہ پھر پیار کرنے والے شوہر کا روپ دھار لیتا۔ اس سب کے بیچ کسی نے افغان کے تبدیل ہوتے رویے کو محسوس ہی نہ کیا کہ وہ نواز کو دیکھ کے کہیں نہ کہیں چھپ جایا کرتا تھا۔ تم واپس کب جا رہے ہو؟ ناشتہ کرتے ہوئے نواز عالم نے فرحان کو مخاطب کیا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی تو ہاسپٹل کا کام دیکھ رہا ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا تو اس نے دیکھا کہ نواز کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی، جبکہ حدیقہ نے چونک کے اسے دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے واپس جانے کی ڈیٹ کل کی تھی اور یہاں وہ کس وجہ سے رک رہا تھا۔ جتنی جلدی ہو واپس جانے کی تیاری کرو، ہاسپٹل کا کام میں دیکھ لوں گا، وہ اپنی اسٹڈی مکمل کرو۔ باروب انداز میں اسے کہہ کے انہوں نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور کرسی سے کھڑے ہوئے۔ اوکے ڈارلنگ، سی یو۔ حسب معمول جھک کے حدیقہ عالم کا سر چومتے ہوئے اس نے کہا اور ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئے۔ تم واپس کیوں نہیں جا رہے؟ حدیقہ اس کی طرف متوجہ ہوئی لیکن وہ جواباً کچھ نہ بولا۔ میری وجہ سے اپنی اسٹڈی داؤ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم یا میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے اسے باور کروایا کہ وہ چاہ کے بھی نواز کو اس کی درندگی سے روک نہیں سکتا۔ اچھا، مختصر انداز میں کہہ کر اس نے بات ختم کی اور بنا اس کی جانب دیکھ کے باہر نکل گیا۔ پھر بہت ہی غیر متوقع طور پر نواز کا رویہ آنے والے چند دنوں میں بدلنے لگا اور اس نے اسی پیار کرنے والے شوہر اور باپ کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ ان دونوں کو وقت دینے لگا اور اپنے ہی دیے زخموں پر محبت کے پھائے رکھتا حدیقہ عالم کو سب کچھ بھولنے پر مجبور کر گیا۔ نواز عالم کے رویے اور حدیقہ کے چہرے کے خوبصورت رنگوں کو پھر سے واپس پلٹتے دیکھ کے فرحان دلی طور پہ بہت مطمئن ہوا اور اپنے واپس جانے کی تیاری کرنے لگا، جس کا اس نے نواز اور حدیقہ دونوں کو بتا دیا۔
اس کے جانے کا سن کے سب سے زیادہ اثر افغان نے لیا تھا، کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا۔ لیکن فرحان نے اسے وعدہ کیا کہ وہ جلدی واپس آنے کی کوشش کرے گا، تو تب جا کے اس نے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ میں نے تمہارے کہے کے مطابق ساری تیاری کر لی ہے، لیکن میں اسے تمہارے فارم ہاؤس پہ نہیں بھیجوں گا، بلکہ تمہیں میرے گھر آنا پڑے گا، نواز عالم نے سامنے بیٹھے احمد کو کہا تو اس نے سر ہولے سے خم کیا۔ میری ویڈیوز کب تک ملیں گی مجھے؟ نواز صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو احمد انور کے چہرے پر شاطرانہ پن سا لہرایا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگ گیا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جو ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔